Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा। और रमज़ान मुबारक देखिए कि अपने आखिरी अशरे और आखिरी अशरे के भी बिल्कुल इख्तितामी दिनों में और रहमतें बरकतें मग़फ़िरतें निछावर करते हुए अब बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला हमें अज़ाब जहन्नुम से निजात दे। ये जो रात होती है जिस रात की तलाश के लिए हमें हुक्म है, ये वो रात जिसे मुबारक रात कहा गया है, ये रात जिसे कि कद्र व मंजिलत वाली रात कहा गया है, ये रात जो कि अज़मत की बड़ाई की रात है। और जैसे ओपनिंग में मैं ज़िक्र कर रही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कैसा तोहफ़ा अता हुआ कि हम लोगों को मौका मिल गया कि हम कैच अप कर सकें, हम मैच कर सकें अपनी इबादात को। अगर हमारी शब गुज़ारियाँ कम हैं, अगर हमारी आहज़ारियाँ कम हैं, अगर हमारी इस्तग़फ़ार के मौक़े हमें ज़िंदगी में कम मिलें, तो ये इस एक रात को पा लेने से हम उन तमाम चीज़ों को कवर कर जाएंगे। लेकिन ये जो ज़िंदगी में हमने काम करने हैं वो काम हमने करने ही हैं जो हकूक़ुल इबाद के हैं, उसके लिए शायद हो सकता है हमें इस तरह की कोई रात ना मिले। आज हम इस रात की अज़मतों और बड़ाइयों के ऊपर बात करने के लिए अपने जिन मेहमानों को मदऊ कर चुके हैं यहाँ पे और आपकी उनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं। उनमें मेरे साथ डॉक्टर आफ्ताब अहमद राय साहब शामिल हैं। डॉक्टर साहब बड़े मारूफ मजहबी स्कॉलर भी हैं और इस्लामिक जो है इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते रहते हैं मुतादिद प्रोग्राम्स में। मेरे साथ राज़िया नवीद हैं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए हैं। और हमारे साथ राबिया हैं। राबिया से हम हमेशा हमदे बारी ताला हो या नातिया कलाम हो इसकी दरख्वास्त करते हैं। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब कि शब कदर वैसे तो हमें ताक़रातों में तलाश करने का हुक्म, 27वीं पे क्यों हम सबको इतना हमारा दिल ठहरता है कि बस 27वीं की जो रात है ना यही शब कदर शायद ज़्यादा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, जिससे गैस किया जा सकता है कि ये 27वीं की शब है। और कई इशारात सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने बनाए और बताए हमें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27वीं की शब की तरफ ही इशारा किया है। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जैक्ट इसको बताने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे तो दो सहाबाए किराम का आपस में झगड़ा देखा, आपस में तकरार हो रही थी, तो आपने फिर बताने से गुरेज़ किया। तो बहुत सारी रिवायात ऐसी हैं जिससे ये लगता है कि ये 27वीं की शब है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी अहम बात ये है कि बाद उलमा ने ये भी बयान किया है कि हो सकता है लैलतुल क़द्र मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ रातें हों। अच्छा जी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी शख्स के लिए एक अगर लैलतुल क़द्र है तो किसी दूसरे के लिए कोई और ताक रात भी हो सकती है। फिर आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लासीफाई किया कि इसको आपने ताक रातों में तलाश करना है, तो इसके ख़ास लम्हात मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ भी हो सकते हैं। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूँ और मुझे लगे कि ये लैलतुल क़द्र है तो फिर क्या करूँ? तो आपने फरमाया तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ी को पसंद करता है, आज की रात मुझे भी माफ़ कर दे। तो माफ़ी का और इस्तिग़फ़ार का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। बल्कि आप से ये भी रिवायत में आता है कि आपने फरमाया कि मैं हर रोज़ 100 बार और बाद रिवायात के मुताबिक 70 बार अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूँ। तो ये आम रूटीन की बात है। और ख़ासकर जब लैलतुल क़द्र अल्लाह ताला की रहमत अपने जोबन पर आती है इस रात, और उस रात को कुरान पाक ने कहा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। एक रात की वो घड़ी इंसान को जब मिल जाती है, तो ये सारी तालीमात हमें इस तरफ बुलाती हैं कि हम अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपने गुनाहों पर माफ़ी के तलबगार हूँ, नादिम और शर्मिंदा हूँ। और उस घड़ी को पाने पर जो ज़ियाँ कारी हो सकी है, हमने वक्त ज़ाया किया है, अल्लाह ताला की याद नहीं की, तो इस लम्हे पर वो रिपेंटेंस, पशेमानी भी शो करें और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए कोशिश भी करें और अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं
ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھے پکارو. تو اس رات جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا بھی ہے، اسے معافی بھی عطا کرتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اپنی عمر میں برکت مانگنے والا تو میں اس کی زندگی میں برکتیں عطا کروں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ نے یہ بیان کیا، یعنی آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پہلی امتیں ان کی بڑی لمبی لمبی عمریں تھیں تو انہیں بڑا وقت ملتا عبادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی صورت میں ایک ایسی رات عطا کر دی کہ آپ ایک رات عبادت کرتے ہیں، اللہ سے استغفار اور مناجات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کا ثواب آپ کو عطا کر دیتا ہے. اچھا راضیہ، یہ جیسے میں نے سوال بھی یہی کیا کہ لیکن سوال یہ میرے ذہن میں بھی آتا ہے، بہت سارے لوگ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، رات جو ہے وہ بدلتی ہے پوری دنیا میں، ہمارے ہاں دن ہے لیکن دنیا کے کچھ حصوں میں رات ہے. تو جیسے ہم 26ویں روزے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو ہماری جو شب آئے گی ہو سکتا ہے اس وقت کئی لوگوں کی 26ویں کی صبح ہو رہی ہو. سو یہ بھی ایک دنوں کا ایک رد و بدل بھی ہے، ایام کا وہ بھی ہے. تو کیا یہ واقعی کہ ہم اس میں ہر شخص کے لیے مختلف رات بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اور دوسرا یہ کہ طاق راتوں میں جو تلاش کرنے کا حکم ہے تو وہ تلاش کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کو تلاش کریں، لیکن اس کے لیے کوئی آداب بھی طریقے بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے جو آپ سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. یوں تو فرا اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی محبت ہر وقت اپنی ہر مخلوق کے لیے 70 ماہوں سے بڑھ کر موجود رہتی ہے، لیکن یہ اس کا خاص کرم ہے کہ وہ کچھ خاص لمحوں کو، کچھ خاص دنوں کو جو ہے وہ اپنی مخلوق کے لیے اور بالخصوص مومنین اور مسلمانوں کے لیے مخصوص فرما دیتا ہے. جیسے جمعۃ المبارک کے حوالے سے بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ پورے دن میں ایک لمحہ اللہ پاک نے ایسا رکھا ہے کہ جب انسان اس لمحے کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتا ہے. لیکن وہ ظاہر نہیں کیا تاکہ انسان جو ہے وہ محنت سے دل نہ چرائے، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے ریاضت اور مجاہدہ جو ہے وہ اس کو جاری و ساری رکھے. ٹھیک ہے. یہی چیز جو ہے وہ ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم رات کو پانے کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کو صرف 27ویں تک محدود نہیں فرما رہے، بلکہ 21ویں رات ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، پھر 29ویں ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو عید کی رات جو بنتی ہے اس کو بھی لیلۃ القدر کی ان راتوں میں جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کی جو منشا ہے وہ یہ ہمیں سمجھ آتی ہے یا نظر آتی ہے کہ وہ ایک رات تک اس کو مخصوص کر کے یا بالکل کلیئر کٹ بتا کر کہ یہی رات ہے جس میں آپ نے عبادت کرنی ہے، وہ انسان کو جو ہے وہ تساہل میں سے یعنی نکالنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان کوشش کرے، انسان جد و جہد کرے، اللہ کو پانے کی جد و جہد کرے، اور پھر جو شخص یہ جد و جہد کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو شخص اس رات کو قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جو شخص اس رات میں توبہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت کے حضور خلوص نیت کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے گناہوں کو یا اس کی برائیوں کو اچھائیوں اور نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو دن اور رات کا آپ سمجھیں ایک یعنی ڈفرنس ہے کہ یہاں پر اگر ایک تاریخ ہے چاند کی تو کسی دوسرے ملک میں کوئی دوسری تاریخ ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے تو یہ بات مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی ذات کسی خاص رات کی عبادت تک محدود ہے. جو جہاں پر یعنی کہ اس کو جو تاریخ نصیب ہو رہی ہے وہ اس میں عبادت کرے، وہ اللہ رب العزت کو پا لے گا. تو اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے اپنی رحمت،
اپنی شفقت اس کا جو دروازہ ہے وہ کھول رکھا ہے. میں تو اس چیز سے یہی سمجھی ہوں کہ انسان کو جد و جہد کی طرف راغب کرنے کا ایک جو ہے وہ طریقہ ہے کہ اس کو کیا جائے. ٹھیک ہے. پھر اس رات میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رات کے حوالے سے, شب قدر کی رات کے حوالے سے سوال کیا. تو آپ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت کو طاق عدد جو ہے وہ پسند ہے, اور طاق عدد میں بھی 7 کا جو عدد ہے اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی خاص محبت ہے. اس لیے انہوں نے اس میں کچھ مثالیں پیش کی, جیسے انہوں نے فرمایا کہ زمین آسمان کی تخلیق جو ہے اس کے لیے 7 کا عدد منتخب کیا گیا, 7 زمین ہے تو 7 آسمان ہیں, ہفتے کے 7 دن اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے. پھر اسی طرح کعبۃ اللہ کے طواف کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر 7 کا عدد موجود ہے. تو وہاں سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ کیونکہ 7 کا عدد اللہ کو محبوب ہے, اسی لیے آخری طاق راتوں میں جو 7ویں رات آتی ہے اس کا اندازہ لگایا گیا کہ پھر یہی جو ہے وہ شب 25ویں کی قدر ہو رات سکتی بنتی ہے نا, اگر ایسے جفت اس میں کریں کیلکولیٹ, اگر ہم یعنی 26 دن بنے گا تو رات 27ویں ہوگی. لیکن اگر ایسے ہم کیلکولیٹ کریں تو 25ویں 5 + 2 7, تو 7 جو ہے وہ 25ویں کی رات جو ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اگر علم الجفر جو کیلکولیشن نمبرز کے ذریعے سے جو کیلکولیٹ کرتے ہیں نا, تو اس میں تو وہ بھی 7 کا ڈیجٹ تو وہاں پر بھی آتا ہے. وہ تو فرق, جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ 21ویں سے لے کر 29ویں رات تک جتنی بھی طاق راتیں ہیں وہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے لیے آپ کے لیے کھول دی ہیں. آپ جس رات بھی عبادت کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہی لیلۃ القدر ہو, اس لیے آپ کسی رات کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. لیکن خاص طور پر جو 27ویں شب کی بات آتی ہے تو اس میں کیونکہ کچھ سمجھیں فرمودات بھی موجود ہیں, فرامین اس حوالے سے موجود ہیں, اولیاء و صلحاء کرام نے بھی اس رات کے حوالے سے خصوصی جو ہے وہ سمجھیں ہدایت فرمائی ہے, تو اس لیے ہم اس کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ جب قرآن مجید کے نزول کی بات آتی ہے تو اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب کو جو ہے اس کا نزول ہوتا ہے. تو وہاں سے بھی ایک اہمیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے جو اپنی آخری کتاب تھی, اپنا آخری کلام تھا, وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانیت کو عطا کرنے کے لیے کیونکہ 27ویں شب کا انتخاب فرمایا, تو پھر ہو سکتا ہے کہ 27ویں شب ہی وہ لیلۃ القدر کی رات ہو جس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنی رحمتوں کو چھپا کر رکھا ہے. بالکل بالکل. اور ہمارے ملک کا جو قیام ہے وہ بھی 27ویں کی شب میں ہی عمل میں آیا. سو یہ بھی ایک بہت, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عرض پاک جو ہے وہ عطا کی. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائے. بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم آپ کے سامنے کچھ خوبصورت نعتیہ کلام بھی پیش کریں گے. آؤ پھر سے مسکرائیں اور مل کے گنگنائیں, ہیں گمشدہ جو خوشیاں